उस दिन सारा दिन गुजर गया। मैं मदीहा बाजी के चेहरे पर वो बात तलाश करती रही कि जिसकी मुझे मदीहा बाजी से उम्मीद लगी हुई थी, यानी कि वो वीडियो देखने के बाद मदीहा बाजी ने कोई ना कोई अपने चेहरे से रिएक्शन जाहिर करना था। लेकिन या तो मदीहा बाजी ने अपने आप को अंदर से इस कदर मजबूत रखा हुआ था कि उसने किसी को भी उसका महसूस नहीं होने दिया कि उसने कुछ देखा है या उसने कुछ ऐसी चीज़ उसे पहुंची है। और मुझे ऐसा शाम तक जो है मैं कोशिश करती रही कि मुझे कुछ ऐसा महसूस हो जाए कि जिसमें मैं मदीहा बाजी के चेहरे के उतार चढ़ाव से अंदाज़ा लगा सकूं कि मदीहा बाजी ने मारिया और सेठ इब्राहिम यानी अपने अब्बू की वीडियो देख ली है। लेकिन दोनों ही काम जो थे कि वो मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे नहीं लगता था कि उन्होंने ये वीडियो देखी थी, और अगर वो वीडियो नहीं देखी थी तो फिर उस वीडियो के ना देखने का मकसद क्या था। और ये बात मेरी समझ में अब नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। ये बात मुझे बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही थी कि अगर मदीहा बाजी ने वो वीडियो देखी होती तो मदीहा बाजी जो है वो लाजमी इस बात का कोई ना कोई रिएक्शन उनके चेहरे पे नजर आता। लेकिन अब यहाँ पर तो शांति ही शांति थी, खामोशी ही खामोशी थी। मैं तो इस बात को लेकर के और ज़्यादा परेशान हो गई कि ये हुआ तो हुआ क्या है, और वो वीडियो जो है वो मदीहा बाजी तक क्यों नहीं पहुंची। खैर, वो दिन गुजर गया, रात गुजर गई। मैंने रात को एक और वीडियो मदीहा बाजी के नंबर पर, जो कि मारिया की और सेठ इब्राहिम की बातों की वीडियो थी और जिसमें वो अपनी कार्रवाइयाँ भी करते हुए महसूस हो रहे थे, वो मैंने उसी नंबर पर, जो मदीहा बाजी का नंबर था, मैंने मदीहा बाजी को भेज दी। मुझे उम्मीद थी कि दूसरी वीडियो वसूल होने के बाद तो ज़रूर कि कोई ना कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगले दिन हस्बे मामूल फिर नाश्ते की टेबल पर बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था और मदीहा बाजी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल थी जैसे कि कुछ हुआ नहीं है। एक बात बड़ी अजीब थी कि मदीहा बाजी को अगर दोनों वीडियो मिल गई थी और वो इसके बावजूद बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को जाहिर कर रही थी। अगर ये बात थी तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब हो सकूंगी और सेठ इब्राहिम को कैसे एक्सपोज कर सकूंगी। अगर मदीहा ने अपने बाप की वीडियोस देखने के बावजूद भी खामोशी इख्तियार कर ली थी तो इसका मतलब यही था कि वो कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहती थी। और अगर मदीहा बाजी ही कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी तो फिर मेरे लिए तो और ज़्यादा ख़तरनाक बात हो सकती थी। फिर यही हो सकता था कि मैं किसी न किसी तरीके से मारिया तक पहुंच जाऊं और फिर मैं मारिया को अपने साथ मिला करके कोई कदम ऐसा उठाऊं कि जिससे सेठ इब्राहिम को एक्सपोज किया जा सके। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो मारिया का अभी तक घर जो है उसका सही अंदाज़ा नहीं था। मुझे इतना ज़रूर पता चल गया था कि वो गुलबर्ग में कहीं रहती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि वो गुलबर्ग में किस जगह रहती है और उसके मकान, उसकी कोठी का महल्ले वो क्या है और मैं वहाँ पर कैसे पहुँच सकती हूँ। इसका एक रास्ता था कि मैं किसी न किसी तरीके से सेठ इब्राहिम का पीछा करती। लेकिन अगर मैं सेठ इब्राहिम का पीछा करती तो मैं नज़रों में आ सकती थी और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं सेठ इब्राहिम का पीछा करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी सवारियां नहीं थी कि मैं सेठ इब्राहिम का पीछा कर सकती थी। अब मैं जेम्स बॉन्ड तो बन चुकी थी, लेकिन ज़हरी बात है कि मेरे पास वो सहूलतें नहीं थी जो फिल्म में जेम्स बॉन्ड के पास होती हैं। इसलिए मैंने सब्र किया और मैं इस बात का इंतज़ार करने रही कि मदीहा बाजी की तरफ से हो सकता है कि आज नहीं तो कल कोई रिएक्शन सामने आ ही जाए। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन मदीहा बाजी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। इस दौरान मुझे एक दफ़ा फिर सेठ इब्राहिम ने बाहर बुलाया और वो मुझे लेकर के अपने साथ चला गया। इस बार उसने मुझे 5,000 रुपये दिए और एक दफ़ा फिर मेरे साथ वही कुछ किया जो कि अब उसका और मेरा मामूल बन चुका था। मुझे अब इन चीज़ों की कोई बुराई, अब इसमें कोई चीज़ ऐसी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि एक दफ़ा की लुटी या 1,000 दफ़ा की लुटी, लुट तो गई थी मैं। लेकिन मैं बहरहाल उसकी बात को एक्सपोज करना चाहती थी, उसे एक्सपोज करना चाहती थी। मैं मारिया और उसका चक्कर जानना चाहती थी और मारिया वाले मामले में मैं उसे एक्सपोज करना चाहती थी। एक काम मैंने रोज़ाना का जारी रखा हुआ था और वो काम ये था कि मैं रोज़ाना 1 या 2 वीडियो मारिया की व्हाट्सएप कर दिया करती थी, जो कि मदीहा बाजी को मैं व्हाट्सएप किया करती थी। लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी कि एक हफ्ता तकरीबन होने को आया था, मदीहा बाजी ने किसी भी वीडियो पे कोई रिएक्शन जाहिर नहीं किया था। हत्ता कि उसका बाप खुद उस वीडियो में वाज़ेह तौर पर महसूस था और कोई भी चेहरा वगैरह जो है वो किसी भी चीज़ से छुपाया नहीं गया था। मारिया मौजूद थी और उन दोनों की बातें बड़ी साफ और वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती थी, जिसमें साफ तौर पर पता चलता था कि वो दोनों कुछ और नहीं बल्कि दोनों बाप बेटी हैं और बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ जो है वो गलत कारियाँ कर रहा है।
لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر مدیحہ باجی خاموش تھی تو مجھے اس کی خاموشی کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مدیحہ کی خاموشی کے پیچھے یا تو کوئی بہت بڑا طوفان تھا یا پھر کوئی بہت بڑا راز تھا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں مدیحہ باجی کو بچپن سے جانتی تھی کیونکہ میں مدیحہ باجی سے چھوٹی تھی، اور مدیحہ باجی جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی نیچر وائز خاتون تھی. وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، اور مجھے کم سے کم اتنا یقین تھا کہ مدیحہ باجی جو ہے وہ ایسی عورت یا ایسی لڑکی نہیں ہے کہ جو ان گندے کاموں میں ملوث ہوگی یا اس کو ان گندے کاموں سے کوئی دلچسپی ہوگی. وہ بڑی ملنسار اور اچھی لڑکی تھی، اس لیے مجھے یقین نہیں تھا کہ مدیحہ باجی جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرے گی اور وہ سیٹھ ابراہیم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گی. مجھے اگر اس گھر میں کسی پر سب سے زیادہ یقین تھا، مجھے اس گھر میں سب سے زیادہ کسی پر امید تھی تو وہ صرف مدیحہ باجی تھی. اور میں مدیحہ باجی کو جو ہے وہ اپنا آئیڈیل مانتی تھی کہ مدیحہ باجی ایک بہت ہی اچھی لڑکی تھی. میں نے مدیحہ باجی کو کبھی کبھی نماز روزہ بھی کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ کبھی کبھی تلاوت وغیرہ بھی کیا کرتی تھی. وہ دینداری بھی کرتی تھی اور دنیا داری بھی کرتی تھی، اس لیے وہ اتنی الٹرا ماڈرن، اتنی امیر ہونے کے باوجود بھی بہت خدا ترس تھی. اب اس کی اپنی مجبوری تھی کہ اس نے اس وقت مجھے پیسے نہیں دیے، اس نے خود کسی کے پیسے دینے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی عزت میرے دل میں ذرا بھی کم نہیں ہوئی تھی، اور میں مدیحہ باجی کو ایک اچھی لڑکی ہی تصور کرتی ہوئی آ رہی تھی. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ 8 سے 10 ویڈیو میں اسے بیچ چکی تھی، جن میں واضح طور پر ساری کہانی کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ ماریا اور سیٹھ ابراہیم کا کیا رشتہ ہے اور ماریا سیٹھ ابراہیم کی کیا لگتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مدیحہ باجی نے کوئی ایکشن جو ہے وہ ان ویڈیوز کو لے کر کے نہیں لیا تھا. میں اب اس بات کے انتظار میں تو تھی کہ کہیں مدیحہ باجی کہیں نہ کہیں تو بولے گی، لیکن بڑی ہی عجیب بات تھی کہ مدیحہ باجی نہیں بول رہی تھی. آخرکار میں نے ایک دن مدیحہ باجی سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا. یہ نہیں پوچھا نہ چاہا کہ تمہیں کوئی ویڈیوز ملی ہیں یا نہیں، کیونکہ میں ویڈیوز کے بارے میں تو ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں کسی اور ٹنگ سے مدیحہ باجی سے کچھ سوال کر سکتی تھی. تو میں نے مدیحہ باجی سے سوال کیا. میں نے کہا مدیحہ باجی، مجھے نا اپنے موبائل میں جو میں نے ٹچ کا موبائل لیا ہے، مجھے نا اس میں نے واٹس ایپ بنانا ہے. تو اس نے کہا کہ پگلی تو نے تو اتنے دن ہو گئے موبائل لیے ہوئے تو تو نے آج تک واٹس ایپ نہیں بنایا. تو میں نے کہا نہیں باجی، مجھے جو ہے نا واٹس ایپ بنانا نہیں آتا، مجھے جو ہے نا مکمل سیٹنگ نہیں آتی اس کی کہ کیا کرتے ہیں. اس نے کہا میں نے تمہیں ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے بتایا تو تھا کہ کس طریقے سے واٹس ایپ بناتے ہیں. میں نے کہا جی آپ نے بتایا تھا، لیکن میرے ذہن سے نکل گیا، مجھے اس چیز کا نا یاد نہیں رہا کہ کیسے بنتا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے نا تم اپنا جو ہے وہ واٹس ایپ اگر بنانا چاہتی ہو تو میں تمہیں طریقہ کار بتا دوں، یا یہ بتاؤ کہ تمہیں خود واٹس ایپ بنا کے دوں. تو میں نے کہا کہ مجھے نا آپ طریقہ کار بھی بتا دیں، اور اگر مجھے ضرورت پڑی اور مجھے سمجھ نہ آئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے میرا واٹس ایپ کیسے بنانا ہے، آپ مجھے بنا دیجیے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں واٹس ایپ بنا دوں گی. میں نے کہا ویسے باجی آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا اپنا واٹس ایپ بنا ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو واٹس ایپ چلانا بھی نہیں آتا، تو وہ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ واٹس ایپ کو چلاتے کیسے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دیتی ہوں. تو اس نے اپنا واٹس ایپ اوپن کیا اور پھر اپنے موبائل سے واٹس ایپ اوپن کر کے مجھے اس کی سیٹنگ، اس کے چلانے کا طریقہ سمجھانے لگی، جو کہ اس نے کہا کہ بڑا ہی آسان ہے. میں اگرچہ یہ ساری باتیں پہلے جانتی تھی، لیکن میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ میں ذرا دیکھوں کہ میری ویڈیوز یا میرے معاملات یا میرا نمبر جو ہے وہ اس واٹس ایپ میں شو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا میری ویڈیو جو میں ان کو بھیج رہی ہوں وہ وہاں پہ پہنچ رہی ہیں. بہرحال واٹس ایپ کی سیٹنگ سمجھنے کے بعد، میں نے اس کو اچھی طریقے سے جانچنے کے بعد، میں نے مدیحہ باجی کو کہا کہ ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میری اس میں کوئی بھی ویڈیو نہیں تھی، نہ ہی میرا نمبر تھا جو کہ اس کے پاس شو ہوا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ مدیحہ باجی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو واٹس ایپ نمبر ہے تو اس کا جو ہے میں اگر اپنے موبائل پہ واٹس ایپ بناتی ہوں میں آپ کو کیا کیا چیزیں بھیج سکتی ہوں. تو اس نے کہا جو بھی آپ بھیجنا چاہو، گانے، فلمیں، ڈرامے، جو بھی تم بھیجنا چاہو مجھے بھیج سکتی ہو. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. مجھے جو ہے نا یہ ہے کہ اب مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں اب جو ہے یہ ان چیزوں کو کیسے بھیجنا ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو بھیجوں گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے اپنا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ یہی ہے نا جو آپ کے سم کا نمبر ہے جس پہ میں آپ کو کال کرتی ہوں. تو مجھے یہ نمبر جو ہے یہ اسی کو سیو کر کے میں نے آپ کو واٹس ایپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ چیزیں بھیجنی ہیں. تو کہنے لگی نہیں 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 نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جب تم یہ نمبر سے جو ہے جس نمبر پہ تم مجھے کال کرتی ہو نا اس نمبر پہ میرا واٹس ایپ نہیں بنا ہوا ہے. یہ نمبر جو میرا واٹس ایپ کا ہے یہ اس کا ایک اور سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے موبائل میں کوئی دوسری سم بھی استعمال کر رہے ہو اور آپ اس واٹس ایپ کسی دوسرے نمبر کا رکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ اپنی سم میں رکھ سکتے ہو. میری جو سم جس پہ تم کال مجھے کرتی ہو وہ سم تو
جو ہے وہ میری ہے، لیکن اس پہ میرا واٹس ایپ نمبر نہیں بنا ہوا ہے۔ وہ جو واٹس ایپ ہے جو تم یعنی کہ اس سم پہ جو میرا بنا ہوا ہے جو کہ اس میں ہے، وہ واٹس ایپ تو مرجان استعمال کرتی ہے، وہ واٹس ایپ تو مرجان کے پاس ہے۔ مدیحہ کی بات سن کے میں اندر سے دہل گئی، کیونکہ اب مجھے اس چیز کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ جتنی بھی ویڈیوز میں مدیحہ باجی کو اس نمبر کے ذریعے سے بھیج رہی تھی وہ اصل میں مرجان کے پاس چلی گئی تھی، اور وہ 10 سے 12 ویڈیو اس وقت مرجان کے پاس تھی۔ میں نے مدیحہ کے اتار چڑھاؤ اور چہرے کا جائزہ تو لینے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے مرجان کو کبھی بھی اس کام میں اہمیت نہیں دی تھی۔ اب میں مرجان پر نظر رکھنا چاہتی تھی اور مرجان کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ مرجان ان کا کیا ری ایکشن لیتی ہے۔ اس بات کو لے کر کے میں نے ایک اور کام کیا۔ میں نے اب ایک اور ویڈیوز جو تھی، اور میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو جو کہ اب ماریا سے ہٹ کر ہو وہ بھی میں مرجان کو بھیج دوں، اور کسی ایسی لڑکی کی ویڈیو مرجان کو اگر بھیجی جائے کہ جسے مرجان پہچانتی ہو۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ مرجان جو ہے اس کو کس کی ویڈیو بھیجوں کہ جسے مرجان پہچانتی ہو۔ ماریا کے علاوہ اب کون سی ایسی ویڈیو تھی جو میں مرجان کے فون میں بھیج سکتی تھی؟ پھر مجھے ایک خیال آیا کہ سمیرا اور مرجان کی بھی آپس میں تھوڑی سی الیک سلیک ہے، اور مرجان اور سمیرا بھی آپس میں ایک دوسرے کو مل چکی ہیں، اور مرجان سمیرا کے بارے میں اور سمیرا مرجان کے بارے میں جانتی ہے۔ اس روز میں نے 3 سے 4 ویڈیو مارک لگا کر کے سمیرا کی سینڈ کر دی مرجان کے نمبر پر، جو کہ اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ مرجان کا نمبر ہے۔ جو مدیحہ باجی کا واٹس ایپ نمبر تھا وہ ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا، اور جسے میں مدیحہ باجی کا واٹس ایپ نمبر سمجھ رہی تھی وہ واٹس ایپ مرجان استعمال کر رہی تھی۔ اس دن 3 سے 4 ویڈیوز سمیرا کی مرجان کو میں نے سینڈ کر دی، اور اگلے دن کھانے کی ٹیبل پر میں اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اس چیز کو بڑے پہلے ہی محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ مرجان جو تھی وہ تھوڑی عجیب سا برتاؤ کر رہی تھی، اور میں اس برتاؤ کو کسی اور چیز کا نام دے رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی ویسے پریشانی ہو یا کچھ ویسے معاملات ہوں۔ لیکن مجھے اب اس چیز کا اندازہ ہو رہا تھا یہ چند دنوں سے مرجان کو جو میں پریشان دیکھ رہی ہوں، اس کی پریشانی کی وجہ جو ہے وہ ماریا والی ویڈیوز ہیں، اور اب رات کو جو میں نے سمیرا کی ویڈیو بھیجی ہیں وہ ویڈیو ہیں۔ مرجان کے چہرے پر ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ پریشانی کی لہر ضرور ہے، لیکن وہ بہرحال وہ اپنی اس لہر کو چھپا رہی تھی اور کسی کو بھی محسوس نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ مرجان جو ہے وہ تھوڑی ڈری سی ہے، وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی جو ہے وہ انکمفرٹیبل تھی، اور وہ کچھ حرکتیں بھی ایسی کر رہی تھی کہ جس میں اس کے اندر سے اعتماد کی یکدم سے بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں سے اس نے کسی سے بھی گھر میں کچھ زیادہ اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کی تھی، ویسے بھی وہ کم باتونی تھی، اتنی بات نہیں کرتی تھی، لیکن بہرحال اس نے کافی دنوں سے بات بھی کسی سے نہیں کی تھی۔ مرجان جو ہے وہ صرف ابھی 19 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی، اور اس کو اگر یہ دھچکا لگا تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کی ایک اور بہن ہے اور اس کے ساتھ اس کا باپ یہ کچھ کر رہا ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ مرجان کو بھی اس بات کو لے کر کے پھٹ پڑنا چاہیے تھا، یا مدیحہ کو یہ بات ضرور بتانی چاہیے تھی۔ یہ جو ویڈیوز میں مدیحہ باجی کو بھیج رہی تھی یہ ساری مرجان کو مل چکی تھی، اور مرجان ان ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ سن چکی تھی اور ساری بات کو اچھی طرح سے سمجھ بھی چکی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود اور 15-16 ویڈیوز اس کے پاس وصول ہو جانے کے باوجود، جس میں 10 ویڈیو تقریباً ماریا کی اور 5-6 ویڈیو جو تھی میں سمیرا کی بھیج چکی تھی، تو اتنی ویڈیوز وصول ہو جانے کے باوجود بھی مرجان نے اپنے باپ کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا تھا، اور نہ ہی اس نے مدیحہ کو اس بارے میں کچھ بتایا تھا۔ مجھے اس بات کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال میں چاہتی تھی کہ جلدی سے جلدی سیٹھ ابراہیم کا معاملہ کھل کر کے سامنے آئے، جبکہ مرجان تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس بات کا کوئی بھی نظام جو ہے وہ نہیں چلا رہی تھی، اور نہ ہی وہ سیٹھ ابراہیم کا نام اپنی زبان پر لا رہی تھی، اور نہ ہی وہ اپنے باپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہی تھی۔ اب میری نظر جو تھی وہ مرجان پر تھی، اور دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر مجھے سیٹھ ابراہیم نے اپنے پاس بلایا اور میں سیٹھ ابراہیم کے پاس چلی گئی۔ اس بار سیٹھ ابراہیم نے مجھے گھر میں لے کر جا کے استعمال تو کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیٹھ ابراہیم نے مجھ سے ایک بات پوچھی۔ مجھے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک نیا موبائل لیا ہے، جو کہ تمہارے پاس نیا موبائل آ گیا ہے ٹچ والا۔ میں نے کہا ہاں میرے پاس موبائل ہے ٹچ والا۔
تو اس نے کہا میں ذرا تمہارا موبائل دیکھ سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا جی ضرور۔ تو اس نے مجھ سے وہ موبائل لے لیا۔ اب اس موبائل میں نہ ہی میموری کارڈ تھا اور نہ ہی اس موبائل کے اندر وہ سم تھی جس سم سے میں یہ سارے کام کرتی تھی۔ اس میں وہی سم میں نے ڈالی ہوئی تھی جو سب کو، جس کا نمبر سب کو پتہ تھا، اور سیٹ ابراہیم بھی وہ نمبر جانتا تھا، اور اس نے میرے موبائل کو اچھی طرح سے اس کی گیلری میں، اس کے فائل مینیجر میں، اس کے فولڈرز وغیرہ میں جا کے اچھی طرح سے چیک کر کے اس نے مجھے دیکھ لیا۔ پھر اس نے میرا واٹس ایپ بنا ہوا دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم نے واٹس ایپ بنا لیا ہے؟ ہاں، میں نے کہا کہ ہاں میں نے جو ہے واٹس ایپ بنایا ہے، لیکن یہ ابھی جو ہے یہ اس کی ڈیٹ اور ٹائمنگ جو ہے وہ سیٹ نہیں کی ہے۔ اصل میں جب مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا تھا کہ سیٹ ابراہیم نے جو ہے مجھ سے میرے موبائل کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں نے فوری طور پر اپنا وہ واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیا تھا جو کہ میں نے اس مقصد کے لیے بنایا ہوا تھا۔ اصل میں نے 2 واٹس ایپ اپنے موبائل میں اتار رکھے تھے، ایک کی ڈیٹ اور ٹائمنگ سیٹ نہیں تھی اور ایک وہ تھی جسے میں چلا رہی تھی، ایک وہ نیٹ تھا جسے میں واٹس ایپ تھا جس کو میں چلا رہی تھی۔ تو میں نے وہ والا فٹافٹ ڈیلیٹ کر دیا جو کہ اوریجنل تھا، اور جو ڈیٹ اور ٹائمنگ سیٹ نہیں تھی وہ میں نے اس کو دے دیا۔ اس نے واقعی چیک کیا نیٹ آن کر کے تو اس میں ڈیٹ اور ٹائمنگ جو ہے وہ سیٹ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تم بنایا نہیں ہے ابھی تک؟ میں نے کہا نہیں، میں نے مدیحہ باجی سے پوچھا تھا اور مدیحہ باجی نے مجھے طریقہ بتا دیا تھا، لیکن میں نے ابھی تک بنایا نہیں ہے، میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارا موبائل بہت اچھا ہے، یہ موبائل تمہیں اچھا سستا مل گیا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھو۔ اس قسم کی باتیں کر کے اس نے مجھے میرا موبائل واپس کر دیا۔ شکر ہے اللہ کا کہ موبائل میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے میں پکڑی جاتی، اور میں نے وہ واٹس ایپ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھ سے میرا موبائل مانگا تھا میں نے فوری طور پہ اس واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کیا تھا، اور میں نے اپنے واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کر کے ہی اسے وہ موبائل پکڑایا تھا، اور واٹس ایپ کے ڈیلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے واٹس ایپ کا جتنا بھی ڈیٹا اس میں موجود تھا وہ بھی ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ بیسکلی میرا سارا ڈیٹا تو میرے میموری کارڈ میں سیو تھا، وہ سارے فولڈر، وہ ساری باتیں جو تھیں وہ میموری کارڈ میں سیو تھیں۔ میرا موبائل چیک کرنے پر مجھے اس چیز کا پکا شک ہو چکا تھا کہ مرجان نے باپ سے بات کی ہے، سیٹ ابراہیم کو کچھ نہ کچھ میرے بارے میں یا پھر بتایا ضرور ہے، یا کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے کہ جس میں سیٹ ابراہیم کو مجھ پر شک ہوا ہے، اس نے میرا موبائل چیک کیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا، شاید وہ اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہتا تھا کہ کس نے مرجان کو وہ ویڈیوز بھیجی ہیں جس میں اس کا اور ماریا کا ذکر ہے، اور کس نے مرجان کو وہ ویڈیوز بھیجی ہیں جو اس کی اور سمیرا کی ویڈیو ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس بار جب اس نے مجھے استعمال کیا اور وہ اٹھ کر کے واش روم چلا گیا تو وہ اپنا موبائل اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ موبائل کا مجھ پہ اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جہاں بھی جا رہا تھا اپنا موبائل وہ اپنے ساتھ رکھ رہا تھا، حتیٰ کہ پہلے وہ آرام کرنے کے لیے کبھی کبھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے لیے سو جایا کرتا تھا، تو اس بار اس نے سونا بھی مناسب نہیں سمجھا اور پھر اس نے مجھے گھر اتار دیا اور میں گھر چلی آئی۔ مجھے اب صاف طور پر یہ چیز محسوس ہو رہی تھی کہ سیٹ ابراہیم تک یہ بات مرجان کے ذریعے سے پہنچ چکی ہے، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے، اسے اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ کس طریقے سے لیک ہوا ہے اور کس نے اس ڈیٹے کو مرجان تک پہنچایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر مرجان کو اس کے اس ڈیٹے کا پتہ چل چکا تھا اور مرجان یہ جان چکی تھی تو پھر اس نے اپنے باپ کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا تھا، وہ اپنے باپ کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی تھی۔ ان تمام باتوں کو میں دن رات سوچ رہی تھی، لیکن مجھے ان باتوں کا کچھ بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح سے بات ٹلتی چلی گئی اور مجھے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں مل رہا تھا کہ جس راستے سے میں سیٹ ابراہیم کو ایکسپوز کر سکوں۔ کچھ دن گزر گئے کہ سیٹ ابراہیم مجھے ایک دفعہ پھر اپنے ساتھ لے گیا۔ اب کی بار اس نے مجھے 2 دفعہ استعمال کیا اور اس نے مجھے وہاں پر، وہیں ہم جہاں پر جایا کرتے تھے وہیں پر لے کر گیا۔ اس نے مجھے 2 دفعہ استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ اس بار وہ تھوڑا مطمئن ہو چکا تھا، شاید اسے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میں کم از کم اس کا ڈیٹا جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہی ہوں، تو وہ اس بار مجھے 2 دفعہ استعمال کرنے کے بعد سو گیا، اور وہ سویا، اس کی نیند مجھے پتا تھا کہ بہت گہری ہے اور میں اس چیز کے انتظار میں تھی کہ وہ مزید گہری نیند میں چلا جائے۔ وہ جیسے ہی گہری نیند میں گیا میں نے فٹافٹ سے اپنا میموری کارڈ، جو کہ میں ایک ایسی جگہ پر رکھتی تھی کہ جہاں پر کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا تھا، اور وہ میموری کارڈ میں نے فٹافٹ سے اپنے موبائل میں ڈالا اور پھر میں نے اس کے موبائل کا لاک کھولا اور اس کے ڈیٹے کو کاپی کرنے کے لیے میں نے سارا نظام شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے موبائل کا لاک نہیں بدلا تھا اور لاک ابھی تک اس کے موبائل کا وہی تھا، حتیٰ کہ جس طریقے سے اسے شک پڑا تھا پچھلے دنوں وہ اپنے موبائل کا لاک بھی تبدیل کر سکتا تھا۔
گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ سویا رہا اور میں اس کے موبائل کا ڈیٹا ٹرانسفر کرتی رہی۔ جب میں نے دیکھا کہ اب اس کے اٹھنے کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں نے اس کے موبائل کو ویسے کا ویسے رکھ دیا۔ میں نے موبائل کو اچھی طرح سے صاف کر کے دوبارہ چارجنگ لگا دیا، وہ ویسے بھی چارجنگ پہ ہی لگا ہوا تھا۔ تو اب میں نے اپنے موبائل سے فوری طور پہ میموری کارڈ کو نکالا، کیونکہ سارا ڈیٹا میں میموری کارڈ میں بھیج چکی تھی۔ میں نے میموری کارڈ کو ایک چھوٹی سی کاغذ کی ایک پڑیا میں لپیٹ کر کے وہیں پر رکھ دیا جہاں پر کہ میں نے اس کو پہلے رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس میموری کارڈ ایک ایسی جگہ پر سیو تھا جہاں پر کسی کو آسانی سے پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ بہرحال میں نے اس میموری کارڈ کو اپنے پاس سیو کیا اور پھر میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں نے اسے ہلایا جلایا، اٹھایا اور اسے کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے اور میں نے گھر جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اٹھا، اس نے اپنا موبائل چارجنگ سے اتارا اور ایک دفعہ اس نے اپنے موبائل کو اچھے طریقے سے چیک کیا۔ چیک کرنے کے بعد وہ جیسے مطمئن سا ہوا اور پھر اس نے مجھے گاڑی میں بٹھا کر کے گھر کے لیے اتار دیا۔ جیسے ہی میں گھر کے لیے اتری، اور میں پیدل چل کر کے گھر جایا کرتی تھی کیونکہ اب میرا یہاں سے راستہ جو ہے وہ کچھ زیادہ نہیں تھا، تو میں وہاں سے پیدل کر جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے مکمل طور پہ گھر پہ نہیں اتارا کرتا تھا، بلکہ وہ مجھے کچھ فاصلے پر اتارا کرتا تھا تاکہ میں وہاں سے پیدل گھر چلی جاؤں۔ جیسے ہی میں گھر سے اتری، تھوڑی دیر دور میں چلی اور وہ گاڑی لے کر کے نکل گیا۔ ابھی مجھے چلتے ہوئے تقریباً 30 سے 35 قدم ہوئے ہوں گے اور میرے گھر کا دروازہ جو ہے وہ مجھے دور سے نظر آنا شروع ہو چکا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ 2 لڑکے موٹر سائیکل سوار آئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا سا تھا، وہ پتہ نہیں کس دن میں جو ہے بڑی تیز موٹر سائیکل چلاتے ہوئے میرے پاس سے گزرے، اور پھر وہ ایک دم سے ڈنڈا گھوما اور سیدھا میرے سر پر پڑا۔ میرے سر پر وہ ڈنڈا کچھ اس قدر زور سے پڑا تھا کہ میں ایک دفعہ ہی چلا کر گر پڑی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، مجھے اتنی زور کی چوٹ لگی تھی کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں پر ہوں اور مجھے کیا ہوا ہے۔ میں وہاں پر گر پڑی تھی اور میرے ہوش و حواس ختم ہو چکے تھے۔ وقت گزر گیا، مجھے ہوش آیا، میں نے دیکھا کہ میں کوٹھی میں پڑی تھی۔ کوٹھی میں بھی میں مدیحہ باجی کے کمرے میں تھی۔ مجھے جب ڈنڈا مار کر وہ شخص وہاں سے بھاگا تھا تو کچھ لوگوں نے جو کہ قریب کے کوٹھی کے لوگ تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر ہماری کوٹھی اطلاع کی تھی۔ مدیحہ باجی اس وقت گھر آ چکی تھی۔ مدیحہ باجی نے مجھے اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے اٹھا کر کے سیدھا گھر میں میرے ہی کمرے میں لے آئی تھی، اپنے ہی کمرے میں لے آئی تھی۔ میں اس وقت مدیحہ کے کمرے میں تھی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا، مدیحہ نے مجھے دودھ کا ایک گلاس پیش کیا اور مدیحہ نے مجھے کچھ 2 گولیاں دی کھانے کے لیے، اور مجھے کہا لیٹی رہو، بس یہ ہے کہ تم ذرا تھوڑا سا اوپر ہو کے بیٹھ جاؤ تاکہ تم سے کچھ بات چیت کی جا سکے۔ اتنے میں ایک شخص دیکھا جو کہ پولیس والوں کے لباس میں تھا، وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا بی بی، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارا بیان لینے کے لیے۔ چوک میں تمہارے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے کہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے تمہیں ڈنڈا مار کے زخمی کر دیا اور وہ خود بھاگ گئے۔ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے ہم نے یہ سارا منظر جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، لیکن وہ دونوں جو نوجوان تھے وہ انہوں نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ تم ہمیں بتانا پسند کرو گی کہ وہ دونوں نوجوان کون تھے اور ان سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ دونوں نوجوان کون تھے اور میری ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ مجھے جو ہے 2 نوجوانوں نے جو کہ موٹر سائیکل سوار تھے، آگے والا موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور پیچھے والے نے سر پہ ڈنڈا مار کے مجھے زخمی کیا ہے۔ مجھے اتنا یاد ہے اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں یہاں کیسے پہنچی ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے پوچھا کہ تمہاری کسی سے دشمنی، تمہارا کچھ کوئی ایسے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں میری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو اسی قسم کی 2-4 باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مدیحہ نے مجھے پوچھا کہ بھئی دیکھو، تمہاری تو واقعی کسی سے دشمنی نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ خاص طور پر تمہیں ہی ٹارگٹ کر کے کیوں جو ہے وہ ڈنڈا مارا گیا ہے، اور اس دوران جو ہے تمہارے ساتھ ہی ایسا واقعہ کیوں پیش آیا ہے؟ ہم نے یہ بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا ہے کہ جب اس شخص نے تمہیں ڈنڈا مارا ہے اور تم گر کر نیچے گری ہو، اس کے بعد اس سے پہلے کہ تم تک لوگ پہنچتے، وہ شخص جس نے تمہیں ڈنڈا مارا تھا وہ بالکل تمہارے قریب گیا ہے اور وہ تمہاری تلاشی لیتا رہا ہے۔ وہ کیا چیز تھی جو تمہارے پاس تھی، جو اسے چاہیے تھی، کس چیز کو وہ تلاش کر رہا ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے؟ تو میں نے سب چیزوں سے لا علمی کا اظہار کیا۔ خیر مدیحہ باجی نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم آرام کرو، اب تم کوشش کرو کہ تم اکیلے گھر سے باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ بہرحال لوگ تمہیں جو ہے وہ جو بھی ہے جس نے تم پہ حملہ کیا ہے اسے کچھ نہ کچھ چیز ایسی ضرور چاہیے جو کہ تمہارے پاس ہے۔
میں نے مدیحہ باجی کو یقین دلایا کہ میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی جو ہے کسی کو تلاش ہو سکے، اور مجھے کیوں مارا گیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی۔ بہرحال میں اسی طریقے سے مدیحہ کو ٹال کر کے اپنے کمرے میں آ کر کے لیٹ گئی۔ میں اسی چیز کو مسلسل سوچ رہی تھی کہ کون ہے جو میرا دشمن ہے، اور کس نے مجھے پھر ایک ہی چیز کا خدشہ لگا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیٹھ ابراہیم کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے، اور یہ حملہ بھی مجھ پر سیٹھ ابراہیم نے ہی کروایا ہے۔ اس نے خود تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ حملہ اس نے مجھ پر کروایا ہے، اور شاید وہ میرے پاس سے وہ چیز برآمد کرنا چاہ رہا تھا جس کے ذریعے سے اسے پتہ چلے کہ ڈیٹا کون لیک کر رہا ہے، اور وہ موبائل کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی میموری کارڈ میں ہی ہو سکتا تھا۔ وہ میرا میموری کارڈ جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، اور وہ میموری کارڈ جو ہے وہ میں نے ایسی جگہ پر رکھا ہوا تھا کہ ان کو کسی بھی صورت میں نہیں مل سکتا۔ میں نے آپ کو بتا دیتی ہوں، میں نے جو نیچے پینٹی پہنی ہوئی تھی، جو میں نے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا، اس انڈر ویئر میں نے ایک چھوٹا سا سوراخ کر رکھا تھا۔ اس انڈر ویئر میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے میں نے ایک چھوٹی سی جگہ بنا لی تھی۔ اس جگہ پر اس میموری کارڈ کو میں جیسے ناڑے کے اندر کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، اس طریقے سے میں نے وہ میموری کارڈ اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے چلا جاتا تھا اور وہ بالکل سیف تھا، اس کا کسی کو آسانی سے پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ حملہ جو ہے یہ مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ میں اس بات کو لے کر ڈر گئی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ بات کا بھی یقین تھا کہ یہ حملہ مجھ پر کرانے والا اور کوئی نہیں ہے بلکہ سیٹھ ابراہیم ہی ہے۔ جب اس نے میرا موبائل اچھی طرح سے چیک کیا تھا اور اسے میرے موبائل کے اندر سے کوئی بھی چیز نہیں ملی تھی، تو اب اس نے اس چیز کا ایک اور طریقہ کار ڈھونڈا تھا کہ وہ میری جسمانی تلاشی جو ہے اس نہیں لے سکا تھا، کیونکہ اس وقت اس نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کرنا تھا وہ آلریڈی کر چکا تھا، اور اب وہ دوبارہ میرے ساتھ کچھ کرنے کا ارادہ یا ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اور ویسے بھی وہ میری سب کچھ میرا دیکھ چکا تھا، سب میرے کپڑے اتار چکا تھا، میرے سارے معاملات دیکھ چکا تھا، تو اس سے کسی بھی جگہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی تھی کہ جو اس نے، لیکن وہ اچھی طرح سے تلاشی تو ظاہری بات ہے میری چیزوں کی نہیں لے سکا تھا، تو شاید اس کو اس بات کا مجھ پہ شک تھا، اور اس نے ہی بندے بھیجے تھے کہ جنہوں نے مجھے زخمی کر کے میری تلاشی لی تھی، لیکن تلاشی لینے کے باوجود بھی وہ مجھ سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں کر سکے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں سیٹھ ابراہیم کا اعتماد کیسے کھو رہی ہوں، اور سیٹھ ابراہیم کو مجھ پر شک کیسے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف میں مرجان کو لے کر کے پریشان تھی کہ مرجان نے ابھی تک اپنے باپ کی کرتوتوں کا نہ ہی مدیحہ باجی کو بتایا ہے، اور نہ ہی وہ ویڈیوز کے بارے میں کچھ اور چرچا ہوا ہے۔ اس روز میں نے ایک اور بات کی، میں نے مدیحہ باجی سے پوچھا کہ مدیحہ باجی، اگر میں اپنا واٹس ایپ بناتی ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ میں اگر آپ کو کوئی چیز بھیجنا چاہوں تو آپ کا کون سا نمبر ہے جو کہ واٹس ایپ کا ہے جس پہ میں آپ کو چیز بھیج سکوں؟ تو انہوں نے مجھے اپنا واٹس ایپ کا نمبر اس روز بتا دیا کہ بھئی میرا تو یہ نمبر ہے، اور جس نمبر پہ جو پہلے میرا واٹس ایپ بنا وہ تو مرجان، میری سم جو ہے سم اس میں ہے لیکن واٹس ایپ مرجان کا ہے۔ تو میں نے وہ نمبر نوٹ کر لیا جو کہ مدیحہ باجی کا اپنا نمبر تھا، جس پہ میں واٹس ایپ کرتی تو وہ واٹس ایپ صرف مدیحہ باجی کو موصول ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس رات میں نے اپنے حسب روایت ایک دفعہ پھر اپنا میموری کارڈ ڈالا، اور میموری کارڈ ڈالنے کے بعد میں نے 2 ویڈیو ماریا کی، جن میں واضح طور پر پتہ چلتا تھا کہ ماریا کا سیٹھ ابراہیم کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا رشتہ ہے، وہ 2 ویڈیو میں نے مدیحہ باجی کے اصل واٹس ایپ نمبر پر بھیج دی۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیوز مدیحہ باجی کے نمبر پر بھیجی، میں نے اپنا واٹس ایپ پھر سے ڈیلیٹ کر دیا، اور پھر میں نے واٹس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہیں پر لا کے کھڑا کر دیا کہ اس کی ڈیٹ اور ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں اس واٹس ایپ کو اوپن کر سکوں گی۔ میں اپنے واٹس ایپ، دوسرا والا واٹس ایپ جو میں نے بنا رکھا تھا اس کو تو میں نے دوبارہ انسٹال ہی نہیں کیا تھا، لہٰذا اس بار میں دوبارہ میرے جو دونوں واٹس ایپ میں نے اتارے تھے، بزنس والا بھی اور دوسرے والا بھی، دونوں میں ہی یہی آپشن میں نے چھوڑ دیا تھا کہ دونوں کی میں نے ڈیٹ اور ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے، اور میں نے اپنی اس سم سے جو کہ میں نے کسی کو جس کا نمبر نہیں پتا تھا اس سے میں نے واٹس ایپ دوست مدیحہ بی بی کو کر دیے تھے، اور اب مجھے یقین تھا کہ صبح کچھ نہ کچھ ڈرامہ جو ہے وہ ضرور لگے گا۔ اگلی صبح جب میں ناشتے کی ٹیبل پر گئی، اب کیونکہ میری چوٹ کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی اور ناشتہ میں نے ہی بنایا تھا، تو میں نے دیکھا کہ مدیحہ باجی کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی کشمکش تھی، اور اب میں نے مدیحہ باجی کے چہرے پہ کبھی غصہ اور کبھی جو ہے عجیب سی بے چینی دیکھی تھی۔ اب مجھے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا تیر نشانے پر لگ چکا ہے، اور جو ویڈیوز میں نے ماریا اور سیٹھ ابراہیم کی بھیجی تھی وہ مدیحہ باجی کو مل چکی ہیں۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے اور سمجھنے کے بعد میں اندر سے تھوڑی مطمئن ہو گئی تھی۔
اب میں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں اگر گھر کا کوئی سامان لینے کے لیے گھر سے باہر نکلوں گی تب بھی میں پوری احتیاط کے ساتھ نکلوں گی تاکہ مجھے دوبارہ کسی قسم کے حملے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال مدیحہ باجی کو بات پتہ چل چکی تھی۔